साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत हज के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये जहेज पे बोलता है तो साहिबाने औलाद अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से लेते भी हैं तो साल भर के बाद वापस कर देते हैं। तो जो लोग जहेज ले चुके हैं वो लोग वापस करने के लिए तैयार हो जाएं। मुरादाबाद में एक वाकया पेश आया। एक लड़का गया लड़की देखने के लिए। उसने लड़की से कहा, देखो हम तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर ये बताओ क्या तुम्हारा बाप मारुति कार दे सकता है? लड़की ने जवाब दिया, मेरा बाप मारुति कार तो क्या हवाई जहाज दे सकता है। क्या तुम्हारा बाप अपने घर में एयरपोर्ट बनवा सकता है? खतीब हमारे सामने बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने बुलाया तो बहुत बड़े खतीब को है, मगर जाहिर सी बात है हाथी खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तब है जब हाथी के लिए आप चारा का इंतजाम कर सकें, जब उसके लिए खुराक का इंतजाम कर सकें। इतने बड़े खतीब को बुलाया है। अब देखना यह है कि इतने बड़े खतीब को आप कैसे सुनते हैं और उनसे क्या तहरीक आप हासिल करते हैं, उनसे क्या मैसेज आप हासिल करते हैं। मुझे सिर्फ एक नारे से अंदाजा लगाना है कि खतीब बारगाह आला हजरत मुफक्किर इस्लाम आलमी फिक्र नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला नूरी का इस्तक़बाल आप किस अंदाज से करते हैं, जरा अपने हाथों को उठाकर बताएं। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ उठाएं, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथ उठाएं। जरा स्टेज से लेकर मजमे तक और मजमे से लेकर स्टेज तक, इसलिए कि झारखंड की सरजमीन है। अल्लामा गुलफाम रज़ा साहब क़िबला नामपुरी को एहसास हो जाए कि झारखंड के लोग मेहमान की कैसी इज्जत करते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाएं, दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक नारा लगाइए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मोहब्बत के साथ ऐसा लगे कि बरेली शरीफ का उर्स हो रहा है, इस तरह नारा लगाइए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिगर के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, इधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता था। हेलो आप लोग थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। गुड्डू भाई, हेलो हेलो, हेलो हेलो, बैठ जा, खामोश, शोर मत कीजिए। मेंबर शरीफ के बाबा क्या कहते हैं और बाबे अहले सुन्नत हाज़िरीन जलसा, हाज़िरीन जलसा, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم لك الحمد لا إله إلا الله صل سرمدا وسلم سلاما دائما على مولاي حامل لوائك الحمد اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ضدك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے. یہ جو عشق ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں یہ عشق ہے. کیا کہیں، ایسے موسم میں آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے میٹھے پانی کے قریب چیونٹیاں آ جاتی ہیں، اور جیسے وہ جو چھتا ہوتا ہے نا مدھو مکھی کا، اس پر مدھو مکھیاں کیسے پیار سے بیٹھ جاتی ہیں. آپ اس وقت کسی کے باپ کے لیے نہیں، رسول پاک کے لیے بیٹھے. اگر یہ عشق سچا ہے تو بریلی کے رضا کا انعام سنو. اگر سچا ہے تو اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر عشق سچا ہے نا تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی جھومو گے. سبحان اللہ. سب لوگ ذرا مل کے ایک بار درود شریف سنائیں. اللہم صلی السلام علیک یا رسول اللہ. زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آ رہا آپ کو؟ ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا ہوں. بالکل کم مت کرنا آواز. جیسے ہمارے شہباز بھائی پڑھ رہے تھے ایسے دھماکے دار آپ کا ساؤنڈ بولنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ ہے. کمیٹی والوں کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی اور اتنے کم وقت میں یہ جلسہ دوبارہ پھر سے انہوں نے زندہ کیا. کیونکہ 15 تاریخ میں یہ جلسہ نہیں ہو پایا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. شاید اتنا اچھا ماحول اس وقت نہ بن پاتا جتنا اچھا آج بن گیا. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اب جب وقت آتا ہے نا تو پھر اللہ وہ اپنا کام لے لیتا ہے. بات ہے کیا نہیں؟ ماشاءاللہ. تو بہت اچھی کمیٹی ہے. ہمارے عالم بھائی اور ڈاکٹر سلیم صاحب یہ سارے لوگ بڑے محنتی بڑے مخلص ہیں. اللہ ان کی نیتوں کو سلامت رکھے. اور کمیٹی کا ایک ایک فرد قابل داد و تحسین ہے. میں جتنی اس کی تعریف کروں کم ہے. اللہ سب کو سچی حسین کی غلامی عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جب سے مجھے دعوت دی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں سن رہا ہوں جیسا حضرت نے بتایا تھا واقعی میں نے ویسا پایا. مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کا مدرسہ میں نے دیکھا. ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہو گئی. مدرسہ نہیں ہے میاں، قلعہ ہے. اس میں اگر اللہ دے تو اتنا بڑا مدرسہ بن سکتا ہے کہ لگے گا جامعہ اشرفیہ کی شاخ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ کافی ہے. اور جھنڈے گڑ لیں دور تک. آپ نے بھی جھنڈے گاڑ دیے ماشاءاللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے مفتی صاحب کو بھی اور آپ کے مدرسے کو بھی. اور اس کے بعد میں نے حضرت علامہ امام الحق صاحب کی جہاں امامت ہوتی ہے وہ مسجد بھی دیکھی. ماشاءاللہ بڑی عالی شان مسجد ہے یار. مسجد میں گیا تو لگتا ہے میں جھارکھنڈ میں نہیں گجرات میں. کیونکہ گجرات میں معاملہ یہ زیادہ ہوتا ہے نا. وہاں کی مسجد بھی بڑی عالی شان ہے. مگر لوگوں آپ مبارکباد کے قابل ہو کہ آپ کا مدرسہ بھی لاجواب ہے اور ماشاءاللہ امام الحق صاحب قبلہ جہاں امامت فرماتے ہیں وہ مسجد بھی لاجواب ہے. اور اللہ نے چاہا آج کے بعد یہ قبرستان بھی لاجواب ہو جائے گا انشاءاللہ. سب بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے.
مجھے چھوڑ دیں، مجھے نکال دیں، تو کمیٹی والوں نے اپنے مہمانوں کا بہت اچھا چناؤ کیا الحمدللہ۔ لیکن نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ قاری جو ہے حسن اطہر بھائی قبلہ ممبر شریف کی زینت بنے ہیں، یہ وہ ناظم ہے جو ہر جلسے کی کامیابی کی ضمانت ان کے دم سے بن جاتی ہے۔ چاہے یہ چلے جاتے ہیں جلسہ الحمدللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بھائی ندیم فیضی تشریف فرما، میری بات آپ سنیں گے۔ شہباز بھائی تو آپ نے سنا، اور بھی دیگر حضرات کو آپ نے سنا، یہ کہ بات دیگرے، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا حسین۔ ماشاءاللہ سچے حسین ہیں آپ، سچے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سنیے حضرات، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ توجہ کرنا، میں اس کی جملہ پڑھ کے آگے نکلوں گا۔ اصل میں نے ایک تصور باندھا کہ جب قبر میں بندہ جائے گا، ابھی قبرستان کا ذکر آیا تھا، سب لوگ قبر میں جائیں گے، اور ظاہری طور پہ کسی کو قبر ملے یا نہ ملے، میں مسئلہ بتائے دے رہا ہوں، مرنے کے بعد جو جہاں ہوگا وہیں اس کی قبر۔ اگر اسے کوئی درندہ کھا جائے، کہیں درخت پہ رہ جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، زمین میں افروز ہے، کوئی معمولی خطیب نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 25 لاکھ کا مجمع جب مرسی اعلیٰ حضرت سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے کل شریف کے بعد، تو مائک حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ کے حوالے کیا جاتا ہے، پورا مجمع الحمدللہ ٹکا رہتا ہے، موجود رہتا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے پورے ہندوستان میں کہ جلسہ ہونے کے بعد جلسہ کامیاب ہوتا ہے، یہاں تو جلسہ شروع ہوا اور جلسہ کامیاب ہو گیا۔ جلسہ شروع ہوا اور جلسہ کامیاب ہو گیا، اور کامیاب اس لیے ہوا کہ اس میں آپ کی نیت اچھی تھی، آپ کی سوچ اچھی تھی، آپ کا خیال اچھا تھا، آپ کا ارادہ اچھا تھا، اور جب نیت اچھی ہوتی ہے تو ہر کام اچھا ہوتا ہے۔ اب اس میں مقبولیت کی مہر لگانے کے لیے حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری جلوہ افروز ہیں، شاعر اسلام جناب ندیم رضا فیضی ہیں، آل رسول حضرت علامہ سید نور الدین صاحب قبلہ ہیں، یہ سب لوگ جلوہ افروز ہیں ماشاءاللہ۔ شورائے کرام کو نوازیے، میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہو گیا بہت ہو گیا، اتنا بہت ہے، اتنا ہو گیا، اور بچا کے رکھیے بھائی، بچا کے رکھیے ماشاءاللہ۔ میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ لوگ پیسہ لے کے شعر سناتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ہم پیسہ دے کے شعر سناتے ہیں۔ میرے لیے کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ جلسہ شروع ہوتے ہی کامیاب ہو گیا۔ اتنا مجمع یہاں موجود ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 8 سے 10 جلسے کا مجمع موجود ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے عرس کی ایک جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں، ہم کہیں سے کوئی وقت انشاءاللہ آپ کا برباد نہیں کریں گے، اس لیے کہ خطیب ہندوستان مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ بھائی صاحب، اے بھائی صاحب، باجا ماشاءاللہ سب جانے دیجئے، سنیے۔